औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अब्रार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की ख़ुसूसी नशरियात बाखबर पाकिस्तान। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका सीज़न 4 स्टार्ट हो गया है और आज हमारा 2025 का पहला प्रोग्राम लेके पेश खिदमत हूँ आपके सामने। हमेशा की तरह आज हफ्ते का दिन है और आज का दिन आवाम का दिन है। हम बात करते हैं समाजियात पे, हम बात करते हैं पाकिस्तान के हालात पे, कराची के नौजवानों की और कराची में होने वाली तकरीबात की। अभी क्योंकि आप देख रहे होंगे कि पूरा कराची शहर भरा पड़ा है, एक अच्छी खासी प्रमोशन आपको दिखाई दे रही है। उर्दू अदब के हवाले से अगर बात की जाए तो कराची शहर फहरिस्त है। लखनऊ से तो हमने उर्दू का रुझान लिया ही है क्योंकि मेरा ताल्लुक़ भी लखनऊ से ही है, लेकिन जो कि अगर शोरा इकराम की बात की जाए, मीर अनीस की बात की जाए, मिर्ज़ा दबीर की बात की जाए, तो ये वो नाम है कि जिनको हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। ऐसे कई शोरा गुज़रे हैं कि जिन्होंने अपनी शायरी के जौहर दुनिया भर में चमकाए हैं, लेकिन एक ऐसे तंजीम खड़ी हुई कराची में कि जो 30 साल से कराची शहर में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और उर्दू अदब को उजागर किए हुए हैं। आज हम बात करेंगे उनकी तंजीम से। एक अहम रुकन हमारे दरमियान मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। परवरदिगार ने इनको चुना है। उर्दू जो कि हमारी कौमी ज़ुबान भी है, मादरी ज़ुबान भी है। हमने इस ज़ुबान को खोना नहीं, हमने इस अदब को खोना नहीं। इस सोच को लेके ये लोग खड़े हुए हैं, इस अज़्म को लेके चले हैं। साकिनाने शहर कायद आलमी मुशायरा हो रहा है आज, जो कि उसकी तकरीब होगी एक्सपो सेंटर कराची में। हमारे दरमियान मौजूद हैं मोहम्मद नदीम ज़फ़र सदीकी। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। नदीम भाई कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र, शुक्रगुजार, क्योंकि तैयारियां चल रही होंगी आपकी और आपने वक्त दिया। जी बहुत नहीं, आपके लोगों की जो है वो K21 की बहुत मशकूर हूँ कि आप लोगों ने जो है वो हमें ये मौका दिया और बिल्कुल तैयारियां उसकी चल रही हैं। गुज़िश्ता रात पूरी हम वहाँ पे थे और पिंडाल उसका, क्योंकि ये मुशायरा जो होता है ये अवामी मुशायरा है जिस तरह आपने भी अभी कहा, और इसमें जो है वो इसका नाम ही जो है जो तंजीम का है साकिनाने शहर कायद। तो जो लोग भी कराची में बसते हैं ये वो सब लोग उसके मेज़बान हैं, वो सब का मुशायरा है, सब लोग उसका एहतमाम करते हैं। और जो शोरा कराम हमारे पूरी दुनिया से, मुल्क भर से और कराची से जो आते हैं उनको ये सब साकिनाने शहर कायद जो हैं उनको वेलकम करते हैं और उनको बैठ के बहुत ही तवज्जो से, इन्हमाक से, बहुत ही एक सही उर्दू को जो है वो क्या कहते हैं, शेर को जो है वो दाद देते हैं। तो ये मुशायरा जिस तरह आपने ख़ुद बताया अभी के गुज़िश्ता 30 सालों से, या आज जो मुशायरा इनक़ाद पज़ीर होगा ये 30वां आलमी मुशायरा है। इसकी अगर आप मुझे इजाज़त दें तो तारीख़ इस तरह से है कि कराची यूनिवर्सिटी के जो एलमनाए थे उन्होंने 1988 में एक तंजीम जो है बनाई जिसमें उन्होंने कहा कि हम जो है इस शहर की फ़िज़ा में मुशायरे जो है उनका इनक़ाद करें और अपनी तहज़ीब को, उर्दू को, शायरी को ज़िंदा रखें। तो वो ये तंजीम बनी, उसमें बहुत सारे लोग थे जिसमें हमारे एक बहुत ही सब कराची का जो है फ़ख्र हैं वो डॉक्टर पीरज़ादा कासिम रज़ा सिद्दीकी साहब, अल्लाह ताला उनको जो है वो सेहत तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र दे। वो इस वक्त बानियान में जो है वो रह गए हैं, जो कि उस वक्त तंजीम बनी थी, तो वो उस तंजीम का हिस्सा थे, वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, इसमें एक आलमी मुशायरा कमेटी भी है और आपने अपने इन्विटेशन में वाज़ेह तौर पे ये तहरीर किया हुआ है कि हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं, या कोई अलग अलग तंजीमें आपकी, देखिए, या पहले एक साथ ही थे? जी ऐसा है कि सब चीज़ें ये होती हैं, वक्त के साथ चीज़ें जो हैं बढ़ रही होती हैं, ऐसा होता है। तो उसमें जो है वो लोग जो है वो कुछ थोड़े बहुत जो है वो इख्तलाफात होते हैं या अपने तौर पे करना चाहते हैं। तो हम तो जो है वो उस साकिनाने शहर कायद के साथ हैं जो कि उसकी बुनियाद रखी थी पीरज़ादा कासिम साहब ने। उनके साथ जो है सफ़ानुल्लाह साहब जो वफाकी वज़ीर भी रहे वो थे, उसके साथ उसमें जो है वो और बेशुमार उस वक्त के बानियान लोग थे। तो उन लोगों ने रखी और पीरज़ादा साहब अब वाहिद रह गए हैं जो कि उसके बानियान में हैं। फिर इसी तरह अब्दुल हसीब खान साहब हैं, सेनेटर अब्दुल हसीब खान साहब, वो इसके शुरू से जो है वो इसके साथ हैं। इसी तरीके से प्रोफेसर एजाज़ फ़ारूक़ी साहब हैं,
وہ اس کی تنظیم کے ساتھ شروع پڑھے سے ہیں. لکھے منظم لوگ ہیں یہ، جو اردو ادب کے بادشاہ ان کو کہا جاتا ہے. جی بالکل. محبتوں سے بھرپور. اور اظہر عباس ہاشمی صاحب کا میں نام بھول گیا لینا اس وقت، لیکن اظہر عباس ہاشمی صاحب اس کی تنظیم کے پہلے صدر تھے، اور پیرزادہ صاحب جو تھے وہ اس کے نائب صدر تھے. اب کون دیکھ رہا ہے اس پوری اب تنظیم؟ پیرزادہ صاحب ہمارے سرپرست ہیں، پروفیسر اعجاز فاروقی صاحب بھی سرپرست ہیں، سینیٹر صاحب بھی، اور محمود احمد خان صاحب جو ہے اس کے منتظم اعلیٰ ہیں. جو ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کا انتظام اور وہ ساری چیزیں وہ ہم ان کی سربراہی میں جو ہے محمود صاحب ہوتے ہیں، جو کہ جس طرح سے بھی وہ مشاعرے کو کرنا ہے وہ پیرزادہ صاحب سے انسٹرکشنز لیتے ہیں، ان کی رہنمائی ہوتی ہے. پوری دنیا سے شعراء کرام تشریف لا رہے ہیں. جی بالکل. تھوڑا ناظرین کو بتائیے کہ کہاں کہاں سے لوگ آ چکے ہیں، اور کچھ لوگ رستے میں ہوں گے، تو مجھے بتائیے گا کہ اس کا جو انعقاد ہے اس پہ کتنی محنت کی گئی ہے، اور کہاں کہاں سے لوگ یہاں آ رہے ہیں. ہمارے کراچی کے اردو ادب سے محبت رکھنے والے لوگوں کو اپنے اشعار سے شرسار کریں گے. دیکھیں بالکل اسی طریقے سے ہے جس طرح لوگ آپ کا جو ہے یہ شو دیکھتے ہیں، تو ان کو تو جو ہے وہ اسکرین کے اوپر شو نظر آ جاتا ہے، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ کس طریقے کی، کتنے گھنٹوں کی، کتنے دنوں کی محنت ہے. تو اسی طریقے سے مشاعرے کا جو یہ سال میں ایک دفعہ انعقاد ہوتا ہے، تو اس میں کم از کم 6 مہینے سے اس کی تیاریوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. شعراء کرام سے رابطے ہوتے ہیں، ان کی موجودگی کا، ان کی اویلیبلٹی کا پوچھا جاتا ہے. تو ساری دنیا سے، امریکہ، کینیڈا، فرانس، جرمنی، برطانیہ، بحرین، ان سب ممالک سے اور دنیا کی دوسری جگہوں سے ہمارے شعراء جو ہیں وہ پاکستان آ چکے ہیں، کراچی میں موجود آ چکے ہیں مقامی ریسٹورنٹ میں، کسی ہوٹل جی. میں مقیم کچھ لوگ اپنی رہائش، کیونکہ وہ سب شعراء وہ ہیں جو کہ پاکستان ہی سے دوسری جو ہے بستیوں میں جا کے بسے اگر ہوئے. غلط نہ ہو تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو شعراء تشریف لا رہے ہیں یہ بھی شاکرانی کراچی کے ہی جی بالکل تنظیم کا بالکل پاکستان کے ہی حصہ تھے، اور پاکستان سے باہر جا کے بس گئے اور وہاں پہ جا کے رہ رہے ہیں اب، تو وہ آتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ دوسرے شہروں سے آج صبح سے جو ہے وہ ہمارے ٹیم کے جو منتظمہ ٹیم ہے اس کے لوگ جو ہیں وہ ریسیو کرنے کے لیے جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ فلائٹس ہیں، لاہور سے، اسلام آباد سے، پشاور سے. تو وہاں سے ہمارے افتخار عارف صاحب، عباس طابق صاحب لاہور سے، اسی طرح حمیدہ شاہین صاحبہ، شکیل جازب اسلام آباد سے، پشاور سے جو ہے کے پی سے جو ہے وہ ناصر علی سید صاحب. تو اس طرح سے پورے پاکستان سے جو شعراء کرام پہنچ رہے ہیں، جی سب سینئر، جی تو وہ سب پہنچ رہے ہیں. تو وہ مختلف لوگ جو ہے وہ ہماری جو ویلکم ٹیم ہے وہ ان کو ریسیو کرنے کے لیے جو ہے وہ ایئرپورٹ، اور پھر وہاں سے جو ہے ان کی جہاں پہ ان کی رہائش کا بندوبست کیا ہے وہاں پہ جو ہے ان کو لے کے جائیں گے، اور شام کو پھر وہ جو ہے 8 بجے مشاعرہ گاہ میں پہنچ جائیں گے. اچھا، شعراء کرام کو کوئی نقطہ دیا جاتا ہے جسے ردیف قافیہ کہتے ہیں، کہ آپ نے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اپنے مشاعرے میں ایک مدعا بیان کرتے تھے کہ بھی آپ نے بات کرنی ہے کراچی، آپ نے بات کرنی ہے ماحولیات پہ، آپ نے بات کرنی ہے سسٹم کی، بھوک افلاک کی، پیاس کی. تو آپ نے بھی کوئی ایسا نقطہ دیا ہے ان کو کہ آپ نے اس پہ، یا کوئی بھی شاید کسی بھی حوالے سے وہ اپنے اشعار پیش کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. اس میں جو ہے ولی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو عالمی مشاعرے ہوتے ہیں، بڑے عوامی مشاعرے ہوتے ہیں، اس میں اس طریقے کے سبجیکٹ کے اوپر قید نہیں لگا سکتے. اچھا. وہ لوگ جو ہے وہاں پہ فرمائشیں سننا چاہتے ہیں. جی. تو وہ جو شعراء آتے ہیں ان سے جو ہے وہ اپنا کوئی کلام نیا سنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، تو ان سے وہ اپنی پسند کے پرانے ہی کلام سننے کی فرمائش کرتے ہیں. تو یہاں پہ اس طریقے کا ماحول ہوتا ہے کہ لوگ داد دے رہے ہوتے ہیں اور جو ہے وہ سن رہے ہوتے ہیں اور ان سے اپنی فرمائشیں کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ ہر کسی کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل تو ہوتا ہے. اور اگر شعراء کرام کی بات کریں تو میں تو خود بہت زیادہ دلچسپی رکھتا ہوں شاعری سے، اور میں بالکل آؤں گا، تشریف لاؤں گا وہاں پر. میں یہاں پہ ایک اور بھی جو ہے وہ یہ خبر آپ کو دیتا چلوں، کیونکہ ہم نے ابھی تک جو ہے اس کو جو ہے وہ خبر کو جو ہے وہ اناؤنس نہیں کیا تھا. ہمارے چینل سے، آپ کے چینل سے میں یہ دے رہا ہوں توسط سے، کیونکہ اس وقت تک ہم نہیں کرتے جب تک جو ہے وہ پاکستان کی حدود میں داخل نہ ہو جائے کوئی شاعر جو ہے وہ. تو انڈیا سے ہمارے تعلقات جو ہیں اس طرح کے آنے جانے کے اس وقت کچھ برسوں سے بہت ذرا سخت چل رہے ہیں، وہ خود لیکن ہر سال چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں چاہتے. ہر سال جو ہے وہ ہمارے مشاعرے میں کوئی نہ کوئی ایک ہم بلا لیتے ہیں لیکن اناؤنس نہیں کرتے. تو کیونکہ اس میں این او سی لینا ہوتا ہے، پھر وہاں سے جو ہے وہ سیکیورٹی کے معاملات، پھر وہاں سے ایمبیسی سے ہماری ویزا انڈوس ہوتا ہے، اور پھر ظاہر ہے وہاں پہ فاصلے اتنے ہیں کہ ان کو دلی پہنچنا ہوتا ہے، تو وہ بہت ٹائم کم ہوتا ہے. حالانکہ ہم نے اکتوبر میں جو ہے وہ این او سی کے لیے
اپلائی کر دیا تھا. تو ہمارے ایک شاعر جو ہیں وہ بھارت سے بھی تشریف لا چکے ہیں. ماشاءاللہ وہ لاہور سے واگا سے انٹر ہو کے اور آج جو ہے وہ کراچی انشاءاللہ یہ تو فلائٹ بہت سے بڑی شام میں بریکنگ پہنچ نیوز جائیں ہے گے. جی ہمارے ناظرین کے لیے. دیکھیے پاکستان نے تو ہمیشہ چاہا ہے کہ ہم ایک ہو کے رہیں، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد جو سفر کر کے پاکستان آئے، اور کچھ لوگ یہاں بھی ایسے ہیں اور کچھ لوگ وہاں بھی ایسے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ہم ایک ہو، لیکن بھارت نے ہمیشہ پاکستان کی مخالفت کی، ہمیشہ ہی انہوں نے پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا. اور کب تک بنائیں گے آپ، ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن آپ کے اندر اتنا جوش و جذبہ نہیں ہے جتنا پاکستان کی عوام میں پایا جاتا ہے. ناظرین کرام، اس سے قبل کہ میں اپنے دوسرے مہمانوں کی جانب جاؤں، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، کیونکہ آج بہت دلچسپ گفتگو ہونے والی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام، وقفے سے واپس آ چکے ہیں. ہفتے کا دن ہے، میں نے کہا تھا نا کہ ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی، جو کہ کراچی کے اندر سردی ہوئی تھی لیکن تھوڑی کم ہو گئی، لیکن رات کو ایک اچھا خوشگوار موسم ہوا. کراچی کے شہریوں نے رخ کیا ریسٹورنٹس کا، اور ہلکی کہیں ہلکی تو کہیں تیز تو کہیں درمیانی بوندہ باندی ہوئی. لیکن شکر ہے کہ گرمی میں یہ تاثر نہیں ہوتا، لیکن سردی میں پروردگار کو کراچی کے عوام پہ رحم آیا اور ہلکی پھلکی بارش ہمیں دیکھنے کو ملی. ہمیں جوائن کیا ناظرین کرام اس نوجوان نے کہ جس نے ہمیشہ بات کی نوجوانوں کی، حق کی بات کی، اور جب کبھی کسی کا ساتھ دینے کی بات ہوئی، ایسے لوگوں کا ساتھ دینے کی کہ جن کا کوئی نہیں ہوتا. کہتے ہیں نا کہ پروردگار نے ہمیشہ ہر انسان کو ایک صلاحیت عطا کی ہے. اس نوجوان کو کیا کیا صلاحیتیں عطا کی ہیں، میں تو آج خود ان سے پوچھوں گا کہ بھائی آپ کر کیسے لیتے ہو؟ اتنے سے آپ ہو یار، چھوٹے سے آپ ہو، لیکن اتنے بڑے بڑے کام آپ کیسے کر لیتے ہو؟ میری خوش نصیبی کہ انہوں نے خاص طور پہ وقت دیا باخبر پاکستان کی ٹیم کو. چلتے ہیں میرے بھائی عامر نواز وڑائز کی جانب، جو کہ صدر کراچی بار ہیں اور ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں. کبھی ہم تعارف کروایا کرتے تھے کہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ یا سٹی کورٹ، لیکن اللہ پاک نے ان کو بھاری اکثریت سے کامیابی دی. السلام علیکم عامر بھائی، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ عامر بھائی وقت دیا آپ نے، بہت شکر گزار آپ کا. ان کے ساتھ ہی ناظرین کرام ہماری دوسری شخصیت ہے. ساکنان کراچی کی بات ہو رہی ہے، مشاعرے کی بات ہو رہی ہے، پورے کراچی میں اسٹریمرز لگ چکے ہیں. آج وہ مشاعرہ عالمی مشاعرہ ہونے جا رہا ہے، یہ اس کے بھی روح رواں ہے اور باخبر پاکستان کے بھی روح رواں ہے. سید اسلم پرویز بھائی نے بھی ہمیں جوائن کیا. اسلم بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بس مجھے آج بہت اچھا لگ رہا ہے، اور ایک ذمہ دار بھی میرے ساتھ بیٹھے ہیں، کیونکہ اس تنظیم کا میں بھی 30-35-40 سال سے حصہ ہوں. اور جس شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے ڈاکٹر پیرزادہ قاسم، بہت بڑا نام ہے، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ میرے استاد بھی رہے ہیں. جن دنوں میں کراچی یونیورسٹی میں نے جوائن کی تھی، ان کے ساتھ ہم نے بہت کام کیے. کچھ ہماری بھی چھوٹی چھوٹی ہم نے سوسائٹیز بنا رکھی تھی، ان پروگراموں میں ہم ان کو بلایا کرتے تھے اور بڑی رغبت سے محبت سے وہ آتے تھے. تو میرے لیے تو بڑا اعزاز ہے کہ میں ان کے لیے کچھ جملے ادا کر سکوں. اور اعزاز تو ہونا چاہیے، کیونکہ آپ اعزازی تقریب میں شامل ہیں اور آپ ان کی ٹیم میں شامل ہیں، اور آج آپ نمائندگی کر رہے ہیں ساکنان کراچی کی. میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا اور میری ڈھیر ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. میں انشاءاللہ آپ کی جانب آؤں گا. عامر وڑائز ہمارے درمیان موجود ہیں. عامر بھائی دیکھتا آ رہا ہوں آپ کی ایکٹیویٹیز کو، حق کی آواز بلند کرتے ہیں، بے خوف و تر ہو کے میدان عمل میں آ جاتے. آپ کو ڈر نہیں لگتا بھائی؟ یہ عجیب سا سوال ہے کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، بھائی ڈر تو لگتا ہے نا. کراچی شہر اتنا اچھا کام کرتے ہیں آپ، لیکن کچھ لوگ آپ کو تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے، بس اس کی طرف سے تکلیف نہیں ہو. کیا بات ہے، بڑا مختصر سے آپ نے جواب دیا. عامر بھائی الیکشن میں آئے آپ اور کامیابی بھی ہوئی آپ کو، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی وکلا کو کن کن پریشانیوں کا سامنا ہے اور آپ کیا کیا اقدام کرنے والے ہیں؟ کیونکہ ابھی گزشتہ کچھ ہی دن ہی ہوئے ہیں آپ نے کامیابی حاصل کی. کیا سوچ ہے، کیا فکر ہے آپ کی؟ دیکھیں، میں نے جب لاسٹ ایئر میرا یہ سیکنڈ ٹینیور ہے الحمدللہ. فرسٹ ٹائم میں لاسٹ ایئر پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا تھا کراچی بار ایسوسی ایشن کا.
تو اس ٹائم پہ میں نے کچھ پروجیکٹس دیے تھے جس میں میں نے کہا تھا کہ لوئرس کی سوسائٹی ہونی چاہیے، لوئرس سوسائٹی ہونی چاہیے. تو لوئرس سوسائٹی کے لیے ہم نے گورنمنٹ آف سندھ سے 200 ایکڑ کی زمین کی اویلیبلٹی لی ہے، ایلوکیٹ انہوں نے کر دی ہے، اور اب اس پہ فردر پروگریس کرنی ہے، جو کہ اس سال انشاءاللہ تعالی ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اس جگہ کی ہم پوزیشن لیں، تاکہ اس جو ہماری لوئرس کی سوسائٹی کے لیے جگہ ایلوکیٹ کی گئی اس کو سیکیور کیا جائے، سیف کیا جائے. پھر سیکنڈ تھنگ میرا ریلیونٹ ٹو تھا ہیلتھ ایشو، جس میں ہم نے پہلے میں جب کراچی بار میں جنرل سیکرٹری تھا تو تب ہم نے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی تھی، تو انہوں نے پھر جو ہے انشورنس کے لیے پیسے دیے تھے، لیکن وہ چونکہ سندھ بار کو دی اور وہ پراپرلی یوٹیلائز نہیں ہو سکے بدقسمتی سے. لیکن پھر ہم نے کوشش کی کہ ان کے لیے ہاسپٹل بنائے، اور مین وائل ہم نے جو ہے ان کے لیے الٹرنیٹ جو بھی میڈیکل فیسلٹیز ارینج کر سکتے تھے وہ بھی کیے. پھر ان کی ریٹینرشپس کا ایشو چل رہا ہے، کیونکہ جتنی بھی کمپنیز ہیں وہ باؤنڈ ہیں کہ وہ کم از کم ایک لیگل ایڈوائزر رکھیں اپنے پاس. اب کافی کمپنیز ایسی ہیں جن کے پاس، یا ہماری اپنے بھی وکلا جو ہیں بڑی فرمز جو ہیں وہ ایک فرمز جو سی ہے وہ 30-40 جو ہے کوئی 70 ریٹینرشپ لے کے بیٹھی ہوئی ہے، جبکہ ایز پر لو ان کو بھی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 3 ریٹینرشپس رکھ سکتے ہیں. تو اس پہ ہم نے ایک ہائی کورٹ میں سی پی فائل کی. ہم نے کہا کہ وہ کمپنیز جنہوں نے لوئرس جو ہے لیگل ایڈوائزر اپوائنٹ نہیں کیے، ایک تو ان کو ڈائریکشن دی جائے کہ وہ اپنا لیگل ایڈوائزر اپوائنٹ کریں. دوسرا وہ کمپنیز جن کے 3 سے زیادہ لیگل ایڈوائزر ہیں ان کو ڈائریکشن دی جائے کہ وہ جو بھی سوٹیبل ہے ان کے لیے 3 وہ سلیکٹ کریں، باقی کو گیو اپ کریں. کیونکہ جو لاء کے مطابق بھی اس کے علاوہ بھی آپ اگر کوئی 70 کمپنیز لے کے بیٹھا ہے وہ آلریڈی ویل اسٹیبلش ہے. اس ٹائم ینگسٹرز کو ضرورت ہے، ان کو سپورٹس کی ضرورت ہے. تو اس سپورٹ کے لیے ان کو ہم نے یہ ریٹینرشپ سے ریلیونٹ جو ہے سی پی فائل کی ہوئی ہے. مزید جو ان سے ہے اس میں ان کے یہ جو ہے ہمارے پاس نادرا کا ایک ایشو تھا، تو وہ چیف صاحب سے بات کی، گورنمنٹ سے بات کی، فیڈرل سے. ابھی ہم نادرا کا یہ لاسٹ منتھ میں ہم نے انوگریٹ کی ہے، اس کی بلڈنگ کنسٹرکٹ کرنے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس 5-6 مہینے میں نادرا جو آفس ہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں آ جائے گا. تو اسی طریقے سے جو بھی وکلا کے ایشوز ہیں میری کوشش ہے کہ ہم ان کی ویلفیئر کے لیے جو اچھے سے اچھا کر سکتے ہیں. ابھی ایک پارکنگ کا ایشو چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے ڈسٹرکٹ کورٹ کے اگر آپ لوگوں میں سے کسی جائے بہت ایشو ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ٹریفک کتنا جام ہو جاتا ہے وہاں ایک پر. تو پارکنگ کے اوپر سے یہ جو ہر دوسرا بندہ لیٹر لے کے گھوم رہا ہے جی کراچی جی شہر میں. آپ کسی بھی روڈ پہ گاڑی کھڑی کرو گے تو وہ ایک بندہ آ جائے گا بولے گا مجھے، وہ بھی ایک غلط چیز ہے. خیر ہم اب وہ پورے سسٹم کی طرف بات کریں گے تو وہ ایک اپنی جگہ ہے، لیکن ڈسٹرکٹ کورٹ کے بھی اراؤنڈ جتنے پارکنگز جو ان سی ہے، چلو وہ وکلا کو تو ڈسٹرب نہیں کرتے، لیکن عام وکیل کے لیے، عام بندے کے لیے تو تکلیف ہے نا کہ وہ خالی گاڑی کھڑی کرے گا، 2 منٹ کے لیے بھی کھڑی کرتے وہ چارجز لینے کے لیے آ جاتے ہیں. پھر اس سے رش بہت زیادہ ہو گیا ہے. کی معذرت چاہتا ہوں، بات کو یہیں کنٹینیو کیجیے گا. چارجز دینے تو بہت کم دکھائی دیتا ہے، لیکن گاڑیوں اٹھا کے لے جاتے ہیں. کس پریشانی میں انسان آیا ہوا ہے، یہ اس پہ آپ نے بڑا اچھا اقدام اٹھایا ہے. تو اس کو ابھی دیکھ رہے ہیں، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کوشش کر رہے ہیں. میری ابھی انشاءاللہ ہماری کیبنٹ کی میٹنگ ہوگی چیف صاحب سے، تو میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اگر ہمیں مدد کر سکتے ہیں تو جو ہمارے پاس ایک پارکنگ کے لیے گراؤنڈ ہے، اس پہ گراؤنڈ ہے، اس پہ 1 فلور ایک اوپر کنسٹرکٹ کیا جائے پارکنگ کے لیے. تو ایٹ لیسٹ اس سے یہ ہوگا کہ وکلا کا بھی ایشو ریزولو ہوگا، اراؤنڈ جو پارکنگ کھڑی ہو رہی ہے اس کے لیے بھی ایک جگہ بن جائے گی. تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ یہ پروجیکٹس چل رہے ہیں ہمارے، جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ آپ کے منشور میں تھا. بالکل. اس میں بیسیکلی 3 ایشوز پہ میں نے جو ہے لاسٹ ٹائم بھی اور اس سال بھی بات کی تھی. ایک میڈیکل پہ بات کی تھی، میڈیکل کے لیے. دوسرا اس پہ کیا نام ہے اس کا سوسائٹی کے لیے، جس میں کافی حد تک ہم کامیاب بھی ہوئے ہیں. اور تیسرا جو ہے نادرا کے لیے. تو یہ پارٹلی ہم نے کر لیے، پارٹلی اس سال ہم کمپلیٹ کریں گے. پھر ایک لوئرس پروٹیکشن بل پاس ہوا تھا، پہلے جرنلسٹ پروٹیکشن بل پاس ہوا تھا. تو اس کو جب ہوا تو پھر ہم نے ایک سی ایم صاحب کو لکھا کہ بھئی سملرلی ایک لوئرس پروٹیکشن بل بھی پاس ہونا چاہیے. تو پھر لوئرس پروٹیکشن بل پاس ہوا ہے. اس میں یہ ہے کہ جو ینگسٹرز ہیں ان کے لیے اسٹیفنڈس ہیں، جو سینئرز ہیں ان کے لیے ریٹائرمنٹ کے لیے ہے ڈفرینٹ چیزیں. تو اس کی بھی امپلیمنٹیشن کے لیے ہم نے سی پی فائل کی ہے کہ بھئی یہ
کیونکہ پاکستان میں لوز تو بن جاتے ہیں لیکن لوز کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. سب سے بڑا کام تو امپلیمنٹ کرنا ہے نا. تو اس کے لیے بھی ہم لگے ہیں, اس سے ہم گورنمنٹ سے بھی بات کریں گے فردر جو ہم بیسٹ کر سکتے ہیں. تو ہماری کوشش یہی ہوگی کہ جو وکلا کے لیے اچھے سے اچھی ویلفیئر کر سکتے ہیں ہم کریں گے. بڑی اچھی سوچ ہے, کامیاب تو آپ کو ہونا ہی تھا بھائی, کیونکہ جو منشور آپ لے کے اترے ہیں میدان عمل میں, تو وہ اپنے لیے آپ نے کچھ نہیں کہا, آپ نے ان لوگوں کے لیے بات کی جن لوگوں نے آپ کو چنا ہے. تو ووٹ تو آپ کو ملنا ہی تھا. عامر بھائی, آج کل کیا ہوتا ہے کہ کیس ہو جاتے ہیں, لیکن کچھ وکلا ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اندر ہی اندر بلیک میلنگ کر رہے ہوتے ہیں, غلط ایکٹیویٹی میں ہوتے ہیں. ان کے لیے آپ نے کوئی اقدام اٹھایا ہے؟ دیکھیں, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے, 5 انگلیاں ہر جگہ جی برابر جی نہیں ہوتی. بلیک شیپس ہر جگہ ہوتے ہیں, صحیح ہے, یا اس طریقے کے کرپٹ لوگ یا برے لوگ. اب ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم دوستوں کو بھی کونسلیٹ کریں. جو ہمارے سامنے کوئی ایشو آ جاتا ہے ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں وکیل کی ڈگنیٹی کا ایشو ہے, صحیح ہے. پھر ہم آئین کے قانون کے رکھوالے ہیں اور ہم سپرمیسی آف جوڈیشری, سپرمیسی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, سپرمیسی آف لاء کی بات کرتے ہیں. تو ہمیں خود پرسنلی اپنے آپ کو تھوڑا سا کریکٹ کرنا پڑے گا. پھر دوستوں کو اس لیے دیکھتے ہیں, پھر جہاں کہیں ایکشن بھی لینا ہوتا ہے, چونکہ باڈی جو سی وہ سندھ بار کونسل ہے جو اگر کوئی ان کے خلاف ڈسپلینری ایکشن لے سکتی ہے. ہمارے پاس یہ ہوتا ہے یا ہم ریکمینڈ کر سکتے ہیں یا ہم چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں یا اس کو سمجھا سکتے ہیں کراچی بار. تو ہم اپنے پارٹ کا رول پلے کرتے ہیں اور کوشش یہی ہوتی ہے, اور سب سے ہم یہی سمجھاتے ہیں کہ ابھی بھی میں آن لائن بھی دوستوں سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے وکیل کو بہت عزت دی ہے, تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا جو بھی ایشوز آئیں تو اس میں ہم کلیئر ہوں, تاکہ جب ہم عوام کے سامنے کھڑے ہوں یا ہم جج کے سامنے کھڑا ہوں تو ان کو یہ پتہ ہو کہ وکیل صاحب اپنے رائٹ پہ. تکلیف تو وکیل سے بھی ہو سکتی ہے نا, وکیل کا بھی پڑوسی ہوتا ہے, وکیل کے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں, وکیل بھی بزنس کر بالکل سکتا صحیح ہے, بات ہے, وکیل بڑی اچھی بات کر رہے ہیں, وکیل بھی تو انسان ہے نا, صحیح ہے. وکیل بھی ڈاکٹر کے پاس جا سکتا ہے, بالکل ایسا ڈاکٹر ہی کی ہے. مس ہینڈلنگ کا شکار ہو سکتا سماج کا حصہ ہے, ہے, وہ حصہ ہے, صحیح ہے. اس کے ساتھ تکالیف ہیں. اچھا, یہ پرزمپشن دینا کہ وکیل کے ساتھ تکلیف نہیں, ہاں یہ نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے, غلط ہے. بالکل صحیح ایسا ہے, نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. پھر انسان ہے نا وہ, پھر بالکل. جیسے وکیل روڈ پہ جا رہا ہے اس کا بھی کسی سے ایشو ایکسیڈنٹ ہو ہو سکتا ہے, ایکسیڈنٹ ہو بیماری سکتا ہے, کوئی سکتی ہو سکتا ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ اس میں سپوز ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ دوستوں سے سم ٹائمز ہم کہتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ یار درگزر کرنے کی کوشش کرو, صحیح ہے. لیکن اگر نہیں کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس پھر رائٹ ہے وہ اپنا لیگل, لیکن ہمیشہ کوشش کریں کہ جینین کیسز سامنے ہوں, جو پاور کا غلط استعمال نہ کرو, مس یوز آف پاور نہیں ہو, صحیح ہے. اور کوشش ہو کہ بھئی ہم عوام کے سامنے ایک ایگزیمپلری لوگ بنیں. خوبصورت میسیج دیا ہے انہوں نے کہ مجھے یقین کریں کہ اتنی محبت سے, اتنے پیار سے انہوں نے اپنا سارا منشور بیان بھی کر دیا. اور ندیم بھائی, میں آپ کی جانب آؤں گا کیونکہ اردو ادب کی بھی بات ساتھ ساتھ چل رہی ہے. ہم نے دیکھا ہے کراچی میں لوگ ڈرتے ہیں, خاص طور پہ میڈیا والوں سے, پولیس سے اور وکلا سے, جبکہ تینوں لوگ مظلوم ہیں. بیچارے شریف لوگ ہوتے ہیں, کسی کو تنگ نہیں کرتے, لیکن جب کوئی ان کو تنگ کرتا ہے تو یہ پھر وہی کام کرتے ہیں جو ایک لا بنی ہوئی ہے اس حساب سے, لیکن پھر لوگ اس پہ بھی تنقید کر نشانہ بناتے ہیں. کیا کہیں گے, کبھی ایسا آپ کے ساتھ واقعہ پیش آیا؟ بالکل ہوا, لیکن جس طرح ابھی جو ہے وہ انہوں نے کہا, ہم جو ہے درگزر اور برداشت کا مادہ ہم میں ختم ہو گیا, اور ہم جو ہے ہر چیز کے اوپر ریئیکٹ کرتے ہیں. اگر ہم کہیں پہ کوئی چیز ایسی ہو اور اس کو ہم درگزر کریں, گاڑی مجھ سے بھی کسی کی لگ سکتی ہے, اور اگر کسی سے میری گاڑی لگ گئی ہے تو میں یہ سوچ کے اگر کہوں کہ یہ لگی ہے تو اس شخص سے نہ میری کوئی دشمنی ہے, اس نے کوئی جان کے نہیں ماری, ہاں ہو گئی غلطی, پیچھے سے آیا, وہ تیز تھا, وہ اس نے بریک صحیح نہیں لگی. احتیاط ہونی چاہیے, کرنی چاہیے سب کو, لیکن درگزر جو ہے وہ ہونا چاہیے. اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں, آپ سے نقصان ہوگا, آپ بھی اس کو برداشت کریں گے, تو یہ سمجھتے ہوئے کہ اگر ہوا ہے تو کچھ چند پیسے جو اس میں لگ رہے ہیں تو وہ اگر مجھ سے ہوتی تو میں کر لیتا. سب سے اچھی بات پتہ ہے کیا لگی ہے, پاور کا یوٹیلائز غلط نہ کریں. آپ کو پتہ ہے کہ سامنے والا کمزور ہے, وہ آپ کو برداشت نہیں کر پائے گا, تو اس کے اوپر ظلم اور بروریت کرنا, میرے خیال سے یہ قرآن بھی اس کی اجازت نہیں دیتا. کیا کہیں گے عامر بھائی؟ پاکستان میں میں نے جو اپنا میرا ایکسپیرینس ہوا ہے نا,
پاکستان میں اللہ نے جس کو طاقت دی اس نے رحم نہیں کیا. یہ بات بھی صحیح ہے. آپ ہزار لوگوں کو جھیل رہے کورٹ کے اندر, یہی لوگ. آپ دیکھیں جب کوئی ایک بندہ ہے, سپوز میں جا رہا ہوں روڈ پہ, ایک عام سا بندہ ہوں, اگر کوئی لوگ آئیں گے دو چار مجھ سے بھی لڑ سکتے ہیں. آپ جا رہے ہوں گے روڈ پہ, کسی کو نہیں پتا کیا ہے, وہ آپ سے بھی مس ہیپ کر سکتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ لوگ روڈ پہ ہوتے ہیں تو وہ طاقتور ہوتے ہیں, ان کا ایریا ہوتا ہے, محلہ ہوتا ہے, سارا کچھ. اچھا جب آپ کاؤنٹر میں ان کے خلاف لیگل ایکشن لیتے ہیں تو آپ پاور میں آ جاتے ہیں. اب دونوں میں سے وہ جب پاور میں ہوتا ہے وہ بھی رحم نہیں کرتا ہے, جب آپ پاور میں آتے ہیں تو آپ بھی رحم نہیں کر رہے ہیں, آپ بھی معاف نہیں کر رہے ہیں. تو دونوں سے تو پاکستان میں اللہ جس کو بھی طاقت دیتا ہے وہ رحم نہیں کرتا ہے. تو میں یہی دوستوں سے کہتا ہوں کہ دفع کر دو, لیکن سم ٹائمز چیزیں ایسی ہوتی ہیں, لوگ ہمارے یہاں گالی کلچر عام ہے, صحیح ہے, تو پھر موقع پہ لوگ ایسی حرکتیں کر دیتے ہیں کہ سامنے والے کا دل پگھلتے پگھلتے بھی تھوڑا ٹائم لیتا ہے. پھر ہمارا دوسرا پتہ ہے کیا ہے, ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ لوگ لڑائی کریں گے, 5 منٹ بعد آ کے کہتے ہیں چلو اب مجھے معاف کر دو. ارے بھائی تم نے ابھی اس کو ماں بہن جھگڑا 50 لوگوں میں کریں گے, ابھی تم نے اس کو برے طریقے سے مارا ہے. اچھا 5 منٹ 50 لوگوں میں, اور معافی مانگ لیں میں 2 لوگوں میں. مطلب اب جب اس نے آپ کو پکڑ لیا مارتے ہوئے, آپ نے خیال نہیں کیا, تب صبر نہیں کیا. اب جب اس نے پکڑ لیا تو 5 منٹ بعد آپ کہہ, اب اس کو کیسے کوئی سمجھائے جس نے مار کھائی ہے, جس کو گالیاں پڑی ہے کہ بھائی تم, وہ تو بولتے ہیں مجھے ابھی میرے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی ہے, تو آپ میرے کو. تو اس میں یہی ہے کہ ہم سب کے لیے یہی ہے کہ اگر ہم درگزر کریں تو زیادہ بہتر ہے. درگزر کرنا, برداشت کا مادہ ہونا چاہیے. جو زیادتی کرتے ہیں پہلے ان کو بھی برداشت کرنی چاہیے کہ بھئی یہ صحیح ہے کہ بھئی میں نہ کروں زیادہ. لیکن میں نے آپ کی جو پروفائل جو اسٹڈی کی ہے اس میں زیادہ تر کیسز معاف کرنے والے ہی ہیں. معاف کرتے ہیں, دوست کوشش یہی کرتے ہیں چیزیں سیٹلڈ ہوں, دوستوں کو کہ درگزر کر دیتے ہیں, آپ معاف کر دیتے ہیں. کہ دیکھیں وہی بات آ گئی نا ندیم بھائی, کہ پاور, آپ جب کسی پاور میں, اللہ پاک نے آپ کو ایک سیٹ دے رکھی ہے, عزت دے رکھی ہے, تو اس کا بجائے شکر ادا کرنے کے آپ اپنی طاقت, انسان ہے بھائی, میں ابھی جاؤں روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے, مر جاؤں, کیا کچھ پتہ نہیں ہے زندگی اور موت کا. تو کوشش کی جائے ناظرین کرام, عامر بھائی, اسلم بھائی اور ندیم بھائی تینوں ہی اس بات سے میرے خیال سے متفق کریں گے کہ معاف کر دیجیے. معاف کرنا رسول خدا نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیشہ معافی تو کیا. اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی اپنے اندر اپنی شخصیت میں صبر پیدا کرے, صبر ہونا چاہیے, تحمل سے سامنے والے کی بات سنیں, اس کو سمجھے, سوچے سمجھے, پھر کوئی اگر کوئی غلط بات ہے تو یقیناً اپنے خیالات کا اظہار کریں, ریئیکشن لیں, لیکن صبر کے ساتھ, تحمل کے ساتھ, سب بات کو سمجھے اس کی کیا کر رہا ہے, غلط ہے, یہ صحیح ہے. تو یہ معاملے ہونے چاہیے, اس لیے کہ دیکھیں نا ہمارا معاشرہ چل ہی اس پہ رہا ہے, محبتوں پہ چل رہا ہے. اگر ہم اس کو ختم کر دیں گے, دور ہو جائیں گے, کسی کا احساس نہیں کریں گے, کسی کے خلوص کے پیار کا, محبت کا ہم احساس نہیں کریں, تو یہ لڑائی جھگڑے تو تمام عمر چلتے ہی رہیں گے. بالکل ایسا ہی. اسلم بھائی, ساکنان کراچی, ساکنان شہر کراچی, جو شہر کراچی ہے, اس کے اندر شمولیت کا کیا تاثر تھا کہ ایک دم آپ نے کہا کہ نہیں مجھے اس میں شمولیت کرنی ہے, اور میں نے بھی اردو ادب کے لیے شعراء کو زندہ رکھنے کے لیے کام کرنا ہے. پہلے کام کم تھے ماشاءاللہ سے, واٹر بورڈ کی بھی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر, باخبر پاکستان کی بھی ذمہ داری ہے, بھابھی کی بھی ذمہ داری ہے آپ کے ساتھ, تو اچانک سے یہ کیا نیا. ابرار بھائی نے نیا تو نہیں کہوں گا, اصل میں نے بتایا نا آپ کو کہ میں جس شخصیت کا میں ذکر کروں, پھر میرے لیے آنر کی بات ہے, ڈاکٹر پیرزادہ قاسم. تو میں ان سے 48 ایئر سے جو نا میرا ان سے رابطہ ہے. 82 میں پاس آؤٹ کیا تھا کراچی یونیورسٹی سے. جب سے میرا یونیورسٹی میں ہم تھے, کالج میں تھے, ہمارا رابطہ تھا. کچھ تنظیمیں, سوسائٹیاں, ہم نے اسٹوڈنٹ لائف میں جو سوسائٹیاں بنتی ہیں پروگراموں کے حوالے سے, وہ ہم نے بنائی ہوئی تھی. تو ڈاکٹر صاحب کو بلاتے تھے, اور 2 نام میں اگر لوں تو اچھا لگا, حکیم محمد سعید صاحب کو بھی ہم لے کے آتے تھے, صلاح الدین صاحب جو بہت بڑے صحافت میں جن کا بہت بڑا نام ہے, ہم ان کو بھی لے کے آتے تھے. کیونکہ میرا ان سے روابط رہے, کیونکہ میں ان کے ساتھ جو رسائل میں لکھتے تھے, میں اس کے ساتھ صلاح الدین صاحب کے کہنے پہ, مرحوم کے کہنے میں اس میں لکھا کرتا تھا, اور حکیم محمد سعید کے رسالے میں بھی میں نے لکھا. تو یہ ایکٹیویٹیز میری آج کے نہیں ہے, آپ کو اندازہ نہیں ہے. میں 35 سال سے میں آرٹس کونسل سے بھی وابستہ ہوں. وہاں پہ جو شخصیات ہیں وہ ہمارے دوست ہیں, ہمارے ساتھی ہیں, کالج لائف سے ہمارے ساتھ ہیں, اور یہاں تک اللہ نے ان کو پہنچایا. تو بڑی عزت کا مقام ہے ہمارے لیے. تو یہ ساری صورتحال ہے. تو اسی وجہ سے دل میں آیا کہ اب تو ایکٹیویٹیز آپ کے سامنے, اس وقت میں بہت زیادہ واپس آیا ہوں سسٹم میں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اچانک آپ کو نظر آیا. تو روابط تو میرے بہت پرانے ہیں. کراچی کی ہر شخصیت کو آپ نے مدعو کیا ہے, وکلا کو مدعو کیا آپ نے.
بالکل ہوتے ہیں ہمارے کہ یہاں مغلق تو خود وکلا بڑی دلچسپی رکھتے نہیں ہیں نہیں بہت بڑی شاعری سے۔ تعداد۔ نہیں بالکل آتے ہیں، تمام ہر مکتبہ فکر کے لوگ جو ہے وہ اس میں آتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے جس طرح آپ ان سے پوچھا تھا کیسے آپ شامل ہو گئے، تو ساکنان شہر قائد جو ہے ایسے وہ کیا تنظیم ہی ایسی ہے۔ آپ یہ کیا کیا آپ نے؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو دعوت دیں کہ اپنے تمام حلقہ احباب کے ساتھ عامر بھائی کو دیجئے، ایسے تو نہیں دینا نا۔ میں نے کہا کہ صاحب کچھ پڑھانے چاہ رہے ہیں، یہ عامر بھائی یہ ہمارا یہ دیکھیں بہت بڑی شخصیت بیٹھے ہیں، یہ ساکنان یہ اس شہر طرف قائد، کیجئے، ہمارے کیمرہ مین دکھا سکیں یہ کہ دیکھیے گا، کیونکہ آپ تو صدر ہیں کراچی بار کے، تو میں چاہوں گا تو کہ سر یہ ہمارا پاکستان سے پوری دعوت دنیا نامہ سے جو ہے ہمارے وہ بہت شعراء تشریف لا رہے ہیں۔ آپ دکھائیں اب دکھائیں دعوت نامہ دکھائیں عامر بھائی، ایسے دکھائیں دعوت نامہ۔ یہ ساکنان شہر قائد عالمی مشاعرہ 30 سال پرانا، جی ہاں یہ 30واں عزم لے کے چلے ہیں، 30واں۔ تو آپ کچھ کہنا چاہیں گے دعوت نامے کے عامر جی بھائی کو؟ میں بالکل آپ کی جو وکلا برادری ہے سب کے لیے ہے، ان کے لیے ہے، اور ہم بھجوائے بھی ہیں ہم نے کارڈ مختلف جو فورم ہوتے ہیں اس میں۔ جی ہاں جی ہاں یہاں میں بتانا چاہوں گا کہ یہ جو پروگرام ہوتا ہے اس میں جو ہے ظاہری بات ہے ایک بہت بڑی تعداد میں ساکنان شہر قائد کے لوگ جو ہے وہ اس میں آتے ہیں، اور 8 بجے اس کا ٹائم ہے، اور تقریباً 8:30 پونے 9 بجے کے قریب مشاعرہ شروع ہو جاتا ہے، انشاءاللہ۔ اور اس میں لوگ جو ہے وہ صبح فجر کی اذان سے پہلے یہ مشاعرہ ختم ہوتا ہے۔ 2 دفعہ 30 سالوں میں جو ہے وہ ایسا 29 سالوں میں ہوا کہ فجر کی اذانیں ہو گئیں، اور جو سینئر شعراء تھے ان میں سے 2 یا 3 شعراء جو ہے وہ رہ گئے۔ اچھا، عوام کی گرما گرمی رہتی ہے؟ جی بالکل رہتی ہے، بیدار رہتے ہیں وہ لوگ؟ بالکل بیدار رہتے ہیں، تمام شعراء کو بالکل محبت ہے، بالکل پیار بالکل بانٹتے ہیں، آخر داد کی صورت میں۔ آخر تک موجود اچھا، ہوتے ہیں۔ ورنہ ہوتا ہے کہ میری اپنی 2 اچھے شاعر سن لوں گا، پھر اس کے بعد پھر نیند کے شروع ہو جاتے ہیں۔ آتے جاتے بھی رہتے ہیں لوگ، لیکن آخر تک جو ہے وہ رہتے ہیں لوگ، جوش و ولولہ جی برقرار بالکل رہتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور وہ جو ہے جب مشاعرے کی ہو رہا تھا اور اذان ہو گئی تو اذان کا وقفہ دیا گیا، اور پھر جو اس کو جو ہے نظامت کر رہے تھے رضوان صدیقی صاحب، ایک بہت بڑے بہت سینئر جو ہے نظامت کار ہیں، انہوں نے جو ہے وہ ایک شاعر انڈیا سے آئے ہوئے تھے وسیم بریلوی صاحب، ان سے انہوں نے درخواست کی کہ اب آپ اپنا کلام سنائیں، تو انہوں نے کہا کہ میں تو اذان کے بعد جو ہے وہ مشاعرہ نہیں پڑھتا، اذان ہو گئی صبح کی، ان کا میں تو مشاعرہ پڑھنے کے لیے کہہ ہی نہیں رہا، آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نعت سنائیں۔ واہ واہ واہ، وہ جو ہے وہ پھر ان سے انہوں نے نعت نعت سنی۔ تو یہ جو ہے اس میں ہم جو ہے ظاہری بات ہے ہر طرح سے خیال کرتے ہیں کہ لوگ جو آ رہے ہیں ان کے لیے پارکنگ کا انتظام ہو، کیونکہ یہ مشاعرہ انٹری وغیرہ ہے کہ ایکسپو بالکل فری ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ شاید کوئی چارجز ہیں اندر جانے کے؟ نہیں یہ آئیڈیاز کا فنکشن نہیں ہے، یہ جو ہے وہ عالمی مشاعرہ ہے، اور اس میں جو ہے وہ داخلہ بالکل مفت ہے، انٹری فری ہے اس کی۔ پارکنگ کیونکہ ہم کرتے ہی یہاں پہ اس لیے ہیں کہ بہت بڑی ایکسپو میں پارکنگ ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں، سیکیورٹی کا اس میں بالکل ہر طریقے سے جو ہے وہ فول پروف انتظام ہوتا ہے۔ میں مشکور ہوں کراچی انتظامیہ، گورنمنٹ آف سندھ اور تمام ادارے جو کراچی کے ہیں، میئر بلدیہ کراچی، کہ یہ ہر دفعہ ہمارے ساتھ اتنا کلوز نیٹ ورک میں کام کرتے ہیں، اور پولیس، ٹریفک پولیس، ایس ایس یو، سب لوگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ہمیں جو ہے وہ سیکیورٹی فراہم کرتے ہیں۔ مختلف تنظیمیں، ٹاؤن کے جو چیئرمینز ہیں وہ اس میں، اب آپ اگر صبح اس وقت دیکھیں تو جائیں تو مطلب یہ کہ وہاں پہ ٹاؤن کے جو یہاں کے لوگ ہیں، کے ایم سی کے لوگ ہیں، وہ وہاں پہ پودے رکھ رہے ہیں، پھول رکھ رہے ہیں، سجاوٹ کر رہے ہیں، اس کی صفائیاں کر رہے ہیں۔ کل جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ فیمیگیشن ہوئی، آج پھر 5 بجے جو ہے وہ فیمیگیشن ہو جائے گی، تاکہ ہر طریقے سے لوگوں کو کسی بھی حوالے سے کسی کو تکلیف نہیں دی جا رہی، ٹریفک کی روانگی ویسے ہی جی ویسے ہی رہتی ہے، کوئی ڈسٹرکشن ویسے ہی نہیں ہے؟ رہتی ہے، جی بالکل ویسے ہی رہتی ہے۔ تمام ہمارے جو سیاسی رہنما اس میں شریک ہوتے ہیں ہر پارٹی کے، وہ آ کے کوئی بھی اسٹیج پہ نہیں جاتا، اگر بلایا بھی جاتا ہے وہ سب نیچے بیٹھ کے مشاعرہ سنتے ہیں۔ اس میں کرسیاں بھی ہوتی ہیں کیونکہ لوگ ہوتے ہیں کچھ بیٹھنا چاہتے ہیں، اور فرشی نشست بھی ہوتی ہے، گاؤ تکیے لگے ہوتے ہیں، لوگ جو ہے گھروں سے تھرموس میں اپنے چائے لے کے آ رہے ہوتے ہیں، پاندان لے کے آتے ہیں، پیکدان لے کے آتے ہیں، اور وہاں پہ بیٹھ کے بالکل سینڈوچز یہ وہ بنا کے لے کے، وہاں فوڈ کورٹ ہے کہ لوگ کھانا چاہیں کچھ تو لے کے کھا سکتے ہیں، چائے پینا چاہیں وہاں چائے کے سٹالز ہیں، لگے ہوئے ہیں وہاں پہ کتابوں کے سٹال ہیں، لوگ بڑی تعداد میں وہاں پہ ہر سال لگتے ہیں، تو کتابوں کے سٹالز ہیں۔ آپ کو توقع ہے کتنا کراؤڈ آج آئے گا؟ دیکھیں فٹ فال جو ہوتا ہے وہ ٹوٹل جو ایک وہ ہوتا ہے
تو وہ پچھلے سال کا جو ہمارا تھا تقریباً 10 سے 15,000 لوگ آئے تھے اس میں. ایک وقت میں نہیں ہوتے کیونکہ آ رہے بھی ہوتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک وقت میں تقریباً 5,000 لوگ جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. کچھ کہنا چاہوں پھر وہاں پہ جی ہم نے لوگ, کیونکہ اتنی بڑی لمبے ٹائم کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں, تو وہاں پہ بہت صاف ستھرے واش رومز کا بھی انتظام ہوتا ہے. اچھا, موبائل واش رومز وہاں پہ ہوتے ہیں. اس دفعہ جو ہے وہ الخدمت والوں نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ اپنے جو ان کے پاس موبائل واش رومز ہیں وہ جو ہے وہ, اور وہ صفائی کا اس کا انتظام ہوتا ہے, اور کبھی بھی کسی کو یہ شکایت نہیں ہوئی کہ جی وہ وہاں پہ گندے تھے. چلے میری دعائیں آپ کے ساتھ ہے, اللہ پاک آپ کے اس مشاعرے کو کامیاب کرے, اور 29 سال سے تو کامیاب ہوتا آیا ہے, لیکن انشاءاللہ آج بھی کامیاب ہوگا. آخری منٹ ہے میرے پاس, اسلم بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں سب سے پہلے تو اچھا ہوا آپ نے مجھے موقع دیا. سب سے پہلے تو جس چینل پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, چینل K21, میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے باحیثیت ایک چھوٹے سے ادنا سے ذمہ دار کا چھوٹے سے سرکنانی شہر قائد مشاہدے کے حوالے سے, اور کہ ان کے شکر ہے تو ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنا موقف یہاں بیان کر سکیں. اور دوسری بات کہ شاعر قائد اس وقت جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو کراچی کے میرے ساکنان, تو ان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں. ایک خوبصورت محفل ہے, بہت خوبصورت اور پیاری محفل ہے, جہاں جو شخصیات آپ کو ملیں گی آپ کا دل خوش آ جائے گا. ان سے ملاقات کریں, ان کے ساتھ جو کراچی والوں کو شوق ہے کہ فوٹوز بنوائیں تو ان کے ساتھ فوٹو بھی بنوائیں, سیلفیاں بنائیں, بہت اچھا ماحول ہوتا ہے. عامر بھائی کچھ کہنا چاہیں گے ناظرین کو آخر میں؟ بس میں سر کی ریکویسٹ کروں گا کہ سارے بھائی مشاعرے میں آ جائیں, اور اپنے لیے کچھ میسیج دینا چاہیے تو آپ نے دعوت دے دیا. بس میں یہی کہوں گا ان کہ نوجوانوں کو جو کرمنل ایکٹیویٹیز میں آتے ہیں, جو اپنے گھر والوں کو پریشان کر دیتے ہیں, ان کو کچھ کہنا چاہیں گے بحیثیت ایڈوکیٹ؟ میں ان سب سے یہی کہوں گا کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور آپ چوری ڈکیٹی بھی کرو گے تو وہی رزق ملے گا جو آپ کے نصیب کا ہے. تو محنت پہ فوکس کریں, اپنے ماں باپ کو دیکھیں. کرمنل ایکٹ ایک بندہ کرتا ہے, ڈسٹرب پوری فیملی ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. تو یہ بیسیکلی آپ اپنی پوری فیملی کو, پیرنٹس کو, سب کے لیے اذیت کا سبب بنتے ہیں. تو آپ بس سب کوشش کریں, محنت کریں, ڈس اپوائنٹ نہیں ہو, ہوپ لیس نہیں ہو. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, وہ ہمیشہ مدد. بہت اچھا میسیج عامر بھائی, بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اسلم بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے, اور ندیم بھائی خاص طور پہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ وقت نکال کے آئے اتنی مصروفیات سے. ہماری دعائیں علی آپ کا بہت شکریہ, اور آپ کے چینل کا K21 کا بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ میسج جو ہے ہمارا آج کے دن کے لیے جو ہے وہ. ناظرین ابھی عامر بھائی کی آپ نے بات سنی کہ بھائی آپ اتنی سی غلطی کرتے ہو, آپ تو پریشان ہوتے ہی ہیں, لیکن پورا گھر آپ کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے. اور پھر جب آپ کو خدا نخواستہ کسٹڈی ہو جاتی ہے تو پھر فیملی کو کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, یہ ایک سوچ ہے. لیکن دل آزاری کی بات ہوئی, پریشانیوں کی بات ہوئی, تو کل میری فیملی گئی شاپنگ کرنے کے لیے اسلم بھائی, عامر بھائی, اور وہاں پر ایک بلڈنگ بن رہی ہے گلشن اقبال بلاک 1 میں, اور پلاٹ نمبر ہے M384 بلاک 1 ہے. وہ ایک نجائز بلڈنگ بن رہی تھی, کیونکہ میرا تو کام ہی نہیں ہے نا یہ, کیونکہ اس کے لیے تو ادارے بنے ہیں ایس بی سی اے. میں رابطہ کروں گا ایس بی سی اے سے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے. گاڑی اوپر سے پتھر آیا اور میری گاڑی پہ لگا, اور میری گاڑی میں شکر پروردگار کا کوئی تھا نہیں اور بچت ہو گئی. لیکن جب میں نے ان کے مالکان کا مشترک نمبر آیا تو وہ کہہ رہے سر ہماری تو بلڈنگ ہی نہیں ہے. وہی عامر بھی وہی بات ہے کہ ٹھیکے دے دیتے کسی کو. انہوں نے کہا ہوگا کہ بھائی کچھ بھی ہوگا, تو ایسے لوگوں کے لیے بھی حکمت عملی ہونی چاہیے کہ ان کو کون بھائی پرمیشن دیتا ہے کہ ground+1 کی جگہ آپ 4, 3, 2 پہ جائیں. تو ایک لمحہ فکریہ ہے, کل یا انشاءاللہ اس پہ ایک الگ پروگرام رکھوں گا میں, اور کہ ان لوگوں کو دیکھا جائے. ان کے لیے خاص پروگرام میں رکھوں گا کہ کون لوگ ہیں جن کی عوام بھوکی مری اور ان کے پاس لاکھوں کروڑ روپے ہیں جو بانٹ رہے ہوتے ہیں. تو میرا تو نقصان ہو گیا, لیکن خدا نہ خواستہ میری جگہ کوئی اور بھی آ سکتا ہے اور اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آ سکتا ہے. انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.